الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام، ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں سرکار دو عالم سید الانبیاء سید المرسلین میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمود کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے خاندان قریش میں آپ پیدا ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ اس کائنات کے سب سے پہلے اور سب سے آخری پیغمبر ہیں۔ آسمانوں میں آپ کا نبی ہونا اس وقت اعلان کیا جا چکا، فرشتوں کے درمیان اس وقت آپ کا پیغمبر ہونا زیر گفتگو رہا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی تک پانی اور مٹی کے درمیان ہی تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام ابھی بنائے نہیں گئے۔ اللہ نے ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا۔ اسی وقت آسمانوں میں یہ چرچا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں۔ تو تعین کے اعتبار سے
इंतखाब के एतबार से, सिलेक्शन के एतबार से हमारे आका इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों में सबसे पहले नबी हैं, और ज़ुहूर के एतबार से, दुनिया में तशरीफ़ लाने के एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी पैगंबर हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये नबियों का सिलसिला जारी रहा। अल्लाह पाक यके बाद दीगरे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ ख़ानदानों में, मुख्तलिफ़ ममालिक में जैसी जैसी ज़रूरत पेश आती गई, अल्लाह पाक नबियों को, रसूलों को इस दुनिया में भेजता था। यहाँ तक कि सबसे आखिर में हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत यानी आपकी पैदाइश इसी रबीउल अव्वल के महीने में हुई है। ये जो महीना चल रहा है रबीउल अव्वल का, इस महीने की 12 तारीख को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है। अक्सर लोगों की ज़बानों पर यही ज़बान ज़द है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 तारीख को पैदा हुए हैं, लेकिन मुहक्किकीन उलमाए किराम ने तहकीक करने के बाद तमाम तारीख़ी रिवायात को जमा करने के बाद जो फ़ैसला कुन बात बताई है, जिस कौल को राजिह करार दिया है, जिस बात को ज़्यादा सही बताया है, वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 8 रबीउल अव्वल को हुई या फिर 9 रबीउल अव्वल को हुई है। बहरहाल तारीख चाहे जो भी हो, 8 तारीख को आपकी विलादत हुई हो या 9 तारीख को आपकी विलादत हुई हो या 12 तारीख को आपकी विलादत हुई हो, ये महीना अलबत्ता वही था, रबीउल अव्वल का महीना था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है। एक अहम बात हमें याद रखने की और हमेशा याद रखने की यह है कि इस महीने में बाज़ लोग 12 रबीउल अव्वल को मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा मनाते हैं, प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। मकसद क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को इसमें बयान करना है। लेकिन 12 रबीउल अव्वल को ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख बताते हैं और इस दिन यानी 12 रबीउल अव्वल को मीलाद का जलसा करना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, कंपलसरी है समझते हैं। और जो आदमी ये काम ना करे वो गुस्ताखे रसूल है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक नहीं है। इस तरह लोग बयान करते हैं बाज़ लोग, जो कि बिल्कुल गलत बात है। मीलाद का मतलब क्या है? पैदा होना, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन
پیدائش کا دن منایا جا رہا ہے عید کے طور پر. عید میلاد النبی اس کا نام رکھا جا رہا ہے. یعنی پیدائش والے دن کو عید کے طور پر بعض لوگ مناتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے. دنیا میں جو غیر مذہب والے ہیں ان کا یہ طور طریقہ ہوتا ہے کہ ان کے یہاں کوئی بچہ ہوتا ہے یا بچی ہوتی ہے، اور جب اس کا 1 سال گزر جاتا ہے تو اس دن کو یہ لوگ برتھ ڈے والا دن مناتے ہیں، یوم پیدائش مناتے ہیں، ولادت کا دن مناتے ہیں. ہمارے اسلام کے اندر ایسی کوئی عبادت نہیں ہے. اسلام نے ہمیں ایسا کوئی عمل نہیں سکھایا ہے کہ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہو اس دن کو عید منایا جائے، اس دن کو تہوار منایا جائے، گلیوں کو رنگا جائے، ہرے رنگ کے جھنڈوں کو لہرایا جائے، اور اس دن نئے کپڑے پہنا جائے، گھر کے اندر خوشبو پھیلائی جائے اور چراغاں کیا جائے، لائٹنگ وغیرہ کیا جائے، اور گلی کوچوں میں پھر کر کے اعلان کیا جائے. یہ قرآن کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے. ابھی میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 تاریخ کو ہوئی یا 9 تاریخ کو ہوئی یا 8 تاریخ کو ہوئی ہے، اس میں اختلاف ہے. کوئی یقینی طور پر بتا نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں. یقینی طور پر کوئی بتا نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے. بعض لوگ کہتے ہیں 12 کو، بعض کہتے ہیں 8 کو، اور بعض کہتے ہیں 9 تاریخ کو. اسی سے آپ لوگ اندازہ لگا لیجئے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے دن کو عید منایا جاتا اور عید منانا حضور کے زمانے سے چلا ہوا آتا تو یقیناً حضور کس دن پیدا ہوئے اس دن کے بارے میں کوئی اختلاف نہ ہوتا. جیسے مثال کے طور پر آپ لوگ اپنے بیٹے کا جنم دن مناتے ہیں، برتھ ڈے والا دن مناتے ہیں. مثال بتا رہا ہوں، آپ اگر اپنے بیٹے کا برتھ ڈے کرتے ہیں، ہر سال آپ کرتے ہوئے آتے ہیں، تو آپ کو آپ کے بیٹے کا برتھ ڈے والا ڈیٹ یاد ہوگا یا نہیں یاد ہوگا؟ ضرور یاد ہوگا نا. آپ کو یاد ہوگا، گھر والوں کو یاد ہوگا، بچوں کو، رشتہ داروں کو بھی یاد ہوگا. اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے دن کو عید منایا جاتا اور صحابہ کے زمانے سے یہ کام چلا ہوا آتا تو صحابہ کے درمیان وہ ڈیٹ ضرور معلوم ہوتا. کیونکہ ہر سال اگر کرتے اس کام کو صحابہ، اور صحابہ کو دیکھ کر کے تابعین کرتے، تابعین کو دیکھ کر کے تبع تابعین کرتے، اسی طرح یہ سلسلہ اگر چلا ہوا آتا تو آج مجھے اور آپ کو یقینی طور پر وہ ڈیٹ اور وہ تاریخ معلوم ہوتی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. تو ہمیں آپ کی ولادت کا ڈیٹ معلوم نہ ہونا یہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ صحابہ نے کبھی بھی عید میلاد النبی نہیں منایا. صحابہ نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش برتھ ڈے والا دن نہیں منایا ہے.
اور حدیث کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام چیزیں مذکور ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے، کیسے سجدہ کرتے تھے، آپ رکوع کیسے کرتے تھے، آپ سلام کس طرح پھیرتے تھے، آپ تکبیر باندھتے تو اپنے ہاتھوں کو کہاں تک اٹھاتے تھے، آپ ہاتھوں کو کہاں باندھتے تھے، آپ کا رکوع کیسا تھا، سجدہ کیسا تھا، قیام میں آپ کیا پڑھتے تھے، رکوع میں کیا پڑھتے تھے، سجدے میں کیا پڑھتے تھے، اتحیات میں آپ کیا پڑھتے تھے، نماز کے بعد آپ کیا دعائیں مانگا کرتے تھے، گھر میں آپ اپنی گھر والیوں کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا کرتے تھے، چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا تھا، بوڑھی عورتوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا تھا، آپ نے کاروبار کے لیے کہاں کہاں کا سفر کیا، آپ کی کتنی شادیاں ہوئیں، حتیٰ کہ آپ کے منہ میں کتنے دانت ہیں، آپ کے داڑھی میں کتنے بال سفید ہو گئے، ایک دو نہیں، کتنے بال سفید ہو گئے، وہ سب ٹوٹل حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ آپ کے سر کے بال کتنے لمبے ہوتے تھے، آپ راتوں میں آنکھ میں سرما کیسا لگاتے تھے، آپ اپنے سر میں تیل کیسا لگاتے تھے، آپ جب سفر میں جاتے تو آپ کا سفر کا سامان کیسا ہوتا تھا، آپ کی اونٹنی کا کیا نام ہے، گھوڑے کا کیا نام ہے، آپ کی مسجد میں جو ستون بنائے گئے ہیں ان ستونوں کا نام کیا ہے، پلرز کا نام کیا ہے، ممبر کا نام کیا ہے، اور ممبر اور آپ کے گھر کے درمیان جو جگہ ہے اس کا نام کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے بادشاہوں سے ملاقات کی ہے، کون سے بادشاہوں کو آپ نے خط لکھ کر کے بھیجا ہے۔ اس طرح آپ کی پیدائش سے لے کر وفات تک تمام کے تمام واقعات حدیث کی کتابوں میں ہے، صرف عید میلاد النبی والا کیوں نہیں ہے؟ اگر عید میلاد النبی صحابہ کے زمانے کا عمل ہوتا، جب صحابہ نے اتنی ساری باتوں کو حدیث میں بیان کیا ہے، نقل کیا ہے، تو عید میلاد النبی کے بارے میں بھی تو کوئی حدیث ہونی چاہیے۔ سمجھ رہے بات آپ لوگ؟ جب صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی ساری باتوں کو بتایا ہے تو پیدائش والے دن کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ کیا صحابہ کو حضور کے بارے میں کوئی بغض ہے کیا؟ نعوذ باللہ، ایسا تو نہیں ہے، محبت ہی محبت ہے، اتنی محبت ہے، صحابہ کرام صرف حضور کو دیکھنے کے لیے، حضور کا چاند سے زیادہ خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ انور کا دیدار کرنے کے لیے صحابہ اپنے گھروں سے نکل کر کے آ کر آپ کے پاس بیٹھ جاتے، آپ پوچھتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ تو صحابہ عرض کرتے، یا رسول اللہ، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں یہاں حاضر ہونے کا سوائے اس کے کہ آپ کا چہرہ انور ایک مرتبہ دیکھ لیں۔ آپ کا چہرہ دیکھ کر کے صحابہ کا پیٹ بھر جاتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی جو ہاتھوں سے ٹپکتا تھا، صحابہ کرام اس کو لے کر اپنے جسموں پر ملنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھا کرتے تھے۔ حضور کہیں تھوک دیتے، اس تھوک کو پکڑ کر کے اپنے چہرے پر ملنے والے صحابہ تھے۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو محبت ہے۔ انہوں نے کبھی بھی عید میلاد النبی نہیں منایا، انہوں نے کبھی بھی عید میلاد النبی نہیں منایا ہے۔ تو
آج جو لوگ منا رہے ہیں وہ لوگ گویا اسلام اور دین کے اندر ایک نئی چیز کو پیدا کر رہے ہیں۔ اسلام نے جو کام کرنے کو نہیں بتایا، قرآن نے جس کام کے کرنے کو نہیں بتایا، حدیث نے جس کام کو کرنے کا حکم نہیں دیا، صحابہ نے جس کام کو نہیں کیا، ائمہ مجتہدین نے جس کام کو نہیں کیا، تابعین نے جس کام کو نہیں کیا، اولیاء اللہ نے جس کام کو نہیں کیا، وہ کام آج بعض لوگ کر رہے ہیں۔ عید میلاد النبی کا نام اس کو دیا جاتا ہے، اور نہ کرنے والوں کو، جو لوگ عید میلاد النبی نہیں کرتے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہیں، یہ عاشق رسول نہیں ہے۔ اس طرح تانا دیا جاتا ہے جو کہ بالکل غلط ہے۔ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس کام کا حکم یا تو قرآن میں موجود ہو، یا حدیث کے اندر موجود ہو، یا صحابہ کرام نے اس کام کو کر کے آگے امت کو بتایا ہو۔ نہ قرآن میں موجود ہے، نہ حدیث میں موجود ہے، اور نہ ہی صحابہ نے وہ کام کر کے بتایا ہے، تو پھر ہم اگر اس کام کو کرتے ہیں تو یہ اسلام کے اندر ایک اور چیز کا اضافہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جو آدمی ہمارے دین کے اندر نئی چیز کو لاتا ہے، نئے کام کا ایجاد کرتا ہے، اور اسلام کا لیبل اس کے اوپر لگاتا ہے، سنت کا لیبل اس کے اوپر لگاتا ہے، قرآن کا لیبل اس کے اوپر لگاتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ اسلام کا بتایا ہوا عمل ہے، قرآن کا بتایا ہوا عمل ہے، حدیث کا بتایا ہوا عمل ہے، تو وہ کام کیا ہے؟ بدعت ہے۔ وہ کام بدعت ہے جس کو نہ قرآن نے بتایا، نہ حدیث نے بتایا، نہ صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اپنی طرف سے ہم نے کسی کام کو شروع کر دیا اور اس کو عبادت سمجھ بیٹھے، تو وہ کام کیا ہے؟ بدعت ہے، بدعت۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میلاد النبی کرنے کا حکم حدیث میں نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، نہ کرنے کے بارے میں ہے کیا؟ میلاد کو مت کرو ایسا کہیں حدیث میں ہے؟ بعض لوگ سوال کرتے ہیں، میلاد کرنے کے بارے میں حدیث میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، میلاد مت کرو ایسا کہیں حدیث میں لکھا ہے کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 3 رکعتیں ہیں۔ ایک آدمی آ کر کے کہنے لگے میں مغرب کی 4 رکعت پڑھوں گا، تو آپ کیا کہیں گے؟ ارے بھائی مغرب میں 4 رکعت نہیں ہے، 3 رکعت ہے، 4 مت پڑھو، آپ یہ کہیں گے۔ اب وہ کہے گا کیا 4 نہیں پڑھنا اگر کو ہے کیا؟ 4 نہیں پڑھنا ہے اس طرح کہیں قرآن میں لکھا ہے کیا؟ اگر وہ آدمی آپ سے سوال کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ باولا ہے، پاگل ہے۔ ارے بھائی قرآن میں ہو، حدیث میں ہو، تب پڑھو تم 4 رکعت۔ جب حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، صحابہ کے عمل میں نہیں ہے، تو تم اس کام کو کیوں کر رہے ہو؟ جو ہے اس پر عمل کرو، جو نہیں ہے اس کو تلاش کرنے کے چکر میں نہ لگو۔ جو نہیں ہے وہ نہیں ہے، ملے گا نہیں۔ جو نہیں ہے وہ ملے گا نہیں، جو ہوگا وہ ضرور ملے گا۔ تو میلاد النبی منانے کا حکم حدیث میں نہیں، قرآن میں نہیں ہے۔ تو بہرحال اصل کام ہمارا کرنے کا کیا ہے؟ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے
بندوں کو خالق سے جوڑنا، مخلوق کو خالق سے جوڑنا، بندوں کو آقا سے ملانا، انسان کو انسان ہونا بتلانا کہ اے آدمی، اے انسان، تجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ دنیا میں تیرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں پتھر بھی ہے، پیڑ پودے بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، انسان بھی ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا، اس کے پاس شعور ہے، سمجھ بوجھ ہے، وہ علم والا ہے، اس کے پاس نالج ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، ہاتھ سے لکھ سکتا ہے، زبان سے ہزاروں لینگویج وہ پڑھ سکتا ہے، عقل اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے۔ اے انسان، اس عقل کو تجھے کہاں استعمال کرنا؟ تجھے دنیا میں زندگی کیسے گزارنا ہے؟ یہ پیغمبر سکھانے کے لیے دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ پیغمبروں کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اور ساری دنیا والوں کو سیدھا راستہ دکھائیں۔ صراط مستقیم کیا ہے بتائیں، جنت لے جانے والا راستہ کون سا ہے، جہنم لے جانے والا راستہ کون سا ہے، کون سا عمل کرنا اللہ کو راضی کرتا ہے، خوش کرتا ہے، کون سا عمل ایسا ہے جس سے اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے، ناخوش ہو جاتا ہے۔ یہ پیغمبروں کا کام ہوتا ہے۔ پیغمبر آ کر کے لوگوں کے ظاہری اور باطنی اعمال کی اصلاح کرتے ہیں۔ ہمارا ظاہر بھی ایسا ہو کہ اللہ کو پسند آ جائے، اور ہمارا باطن بھی ایسا ہو کہ وہ اللہ کو پسند آ جائے۔ ہمارا اٹھنے کا کیا طریقہ ہو، جانور بھی رات میں سوتا ہے، انسان بھی سوتا ہے، مسلمان بھی سوتا ہے۔ پیغمبر بتاتے ہیں، اے انسان، اے مسلمان، تو اللہ کو خدا ماننے والا ہے، تو رسول اللہ کو اپنا پیغمبر ماننے والا ہے، تیرے اٹھنے کا طریقہ جانوروں سے بھی الگ، پرندوں سے بھی الگ، چرندوں سے بھی الگ، درندوں سے بھی الگ، عام انسانوں سے بھی الگ، غیروں سے الگ، عیسائیوں سے الگ، یہودیوں سے الگ، مجوسیوں سے الگ۔ اے انسان، اے مسلمان، تیرا جاگنے کا طریقہ میرے جیسا ہونا چاہیے۔ میں کیسے نیند سے اٹھتا ہوں، اسی طرح تم نیند سے اٹھو۔ میں راتوں میں کس طرح سوتا ہوں، اسی طرح تم راتوں میں سو۔ میرے بولنے کا انداز کیا ہے، میں لوگوں سے کس طرح بات کرتا ہوں، الفاظ کیسے لے کر کے آتا ہوں، میں مصافحہ کیسا کرتا ہوں، وضو کیسے بناتا ہوں، غسل کیسے کرتا ہوں، نماز کس طرح پڑھتا ہوں، مال کیسے کمایا جاتا ہے، کن راہوں پر خرچ کرنا باعث ثواب ہے، کن راہوں پر خرچ کرنا باعث گناہ ہے، آنکھ کی حفاظت کس طرح کرنا، آنکھ کا صحیح استعمال کیسے ہو، اور کانوں سے کیا سننا ہے، کیا نہیں سننا ہے، ہمارے پیٹ کے اندر کن چیزوں کو لے جانا اور کن چیزوں کو نہیں لے جانا ہے، یتیم کا مال کیا ہے، بیوہ کا حق کیا ہے، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، میاں بیوی کے درمیان کیسا رشتہ ہے، باپ کیا ہے، ماں کیا ہے، بیٹا کیا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے قبر کے اندر چلے جانے تک جتنی بھی چیزوں کی ضرورت ہے، ان تمام ضرورتوں کو پیغمبر اللہ کے حکم سے ہمیں بتانے والا ایک رہبر ہے۔ پیغمبر ایک گائیڈ ہے، ہماری زندگی کا راستہ دکھانے والا ہے۔ اس راستے کو اختیار کرنا، اس راستے پر چلنا، پیغمبر کے بتائے ہوئے اعمال کو اپنی زندگی میں لانا، یہ اس مہینے کا مقصد ہے۔ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، تو آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا، وہ میں نے بتایا ہے
ان تمام چیزوں کی تعلیم دینا آپ کا مقصد ہے دنیا میں آنے کا. لہذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے. ہماری بول چال نبی کے طریقے پر ہو, ہماری نماز نبی کے طریقے پر ہو, ہمارا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا کھانا پینا حتیٰ کہ پیشاب پاخانہ کرنا بھی نبی کے طریقے پر ہو. جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پیشاب کرنے کے لیے جائے تو نشیب والی زمین میں جائے, یعنی ایسی جگہ وہ پیشاب کرے کہ پیشاب کرنے کے بعد وہ پیشاب آگے کو بہہ کر کے چلا جائے, واپس پیچھے نہ آئے تاکہ چھینٹے نہ پڑے جسم کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پیشاب کرو نرم زمین پر کرو. کیوں؟ تاکہ جسم کے اوپر چھینٹ نہ آ جائے. سخت زمین پر پیشاب کریں گے تو چھینٹے اڑ کر اوپر آ جائیں گے. نرم زمین پر پیشاب کرنے کو کہا, نچلی والی زمین میں پیشاب کرنے کو کہا, اور سوراخ میں بلوں میں پیشاب مت کیا کرو. کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی کیڑا ہوتا ہے, چونٹی کا وہ مکان ہو سکتا ہے, اس کو نقصان پہنچانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اور سوراخ کے اندر سانپ بچھو بھی ہو سکتا ہے, وہ اگر نکلے گا ہمیں کاٹے گا تو ہماری جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشاب جب کرو قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب نہ کرو, قبلے کی طرف پیٹ کر کے بھی پیشاب مت کرو, بلکہ دوسری طرف منہ کر کے یا پیٹ کر کے پیشاب کرو. یہ ساری کی ساری باتیں نبی کے علاوہ کوئی اور ہمیں سکھا نہیں سکتا. پیغمبر کے علاوہ کوئی ہمیں یہ سارے اعمال بتا نہیں سکتا ہے. میں نے بطور مثال ایک بات بتائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا دیگر تمام انبیاء ہو, ان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ ہماری رہبری کرتے ہیں, وہ ہمیں اللہ سے ملانے والے ہوتے ہیں. ہم کون سا عمل کریں گے جس سے اللہ پاک خوش ہو جاتا ہے, وہ عمل ہمیں بتاتے ہیں. لہذا ہمیں جو کام کرنے کا ہے اس مہینے میں خصوصاً وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہسٹری بایوگرافی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہمیں کیا کرنا ہے؟ مطالعہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کب تشریف لائے, آپ نے کیا کیا کارنامے انجام دیے, آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے, آپ کی بہنوں کا نام کیا ہے, بھائیوں کا نام کیا ہے, آپ کے چچاؤں کا خالاؤں کا نام کیا ہے, اولاد کتنی ہے, اور اسی طرح شادیاں کہاں کہاں ہوئی, آپ نے کہاں کہاں کے سفر کیے ہیں, آپ کا پہلا نکاح کس عمر میں ہوا ہے, آپ کے اخلاق کیسے تھے. یہ تمام کی تمام باتیں سیرت کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں. تو خود سے ہمیں ان کتابوں کو پڑھنا اور اپنے بچوں کو پڑھانا ہے, سنانا ہے. تیلگو زبان میں بھی ایسی کتابیں مل جاتی ہیں, انگریزی زبان میں بھی مل جاتی ہیں, اردو میں بھی ایسی کتابیں بہت ساری مل جاتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا, آپ کی سنتوں کا مطالعہ کرنا, آپ کی سنت کو جان کر کے اس پر عمل کرنا کہ وضو میں سنتیں کتنی ہیں, نماز میں کتنی سنتیں ہیں, کھانا کھانے میں کتنی سنتیں ہیں, سونے کی سنتیں, جاگنے کی سنتیں, گھر میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب داخل ہوتے تھے کیا دعائیں پڑھ کر کے داخل ہوتے, جب گھر سے باہر تشریف لے جاتے کیا دعائیں پڑھا کرتے تھے. یہی تو ہمارا کام ہے. جو کام کرنے کا ہے وہ ہم لوگ نہیں کرتے. جو کام نہیں کرنے کا ہے, جھنڈے لگاؤ,
पूरे मोहल्ले में हरे झंडे, 12 रबीउल अव्वल को जलसा मनाओ, खाना बना करके खिलाओ, बस एक रात में इस तरह कर लिया, बाकी पूरी जिंदगी कुछ भी कर लो। न चेहरे पर हुजूर की सुन्नत है, न जिस्म के ऊपर हुजूर जैसा लिबास है, न घरों के अंदर हुजूर जैसी जिंदगी है, हुजूर वाले आमाल हमारी जिंदगी में नहीं है, सिर्फ ईद मिलादुन नबी को मनाया जा रहा है। ये तरीका सहाबा का किया हुआ नहीं है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ नहीं है। तो हमारा काम खुसूसन रबीउल अव्वल के महीने में यह है कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का, हुजूर की सीरत का मुताला करें और इस पर मुश्तमिल किताबों को पढ़ें और ऐसे बयानात को सुना करें और इसी तरह अपने बच्चों को भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी सुन्नतें सिखाया करें और उसके ऊपर अमल करने की मुकम्मल कोशिश करें। अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।